बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर PDM इत्तेहाद, सभी अपने अपने मुतालबे पर डट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जल्द इलेक्शन की तारीख के मुतालबे से पीछे हटने को दिखाई नहीं दे रही और यही वजह है कि मुल्क भर में मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम का तहरीक इंसाफ की जानिब से आगाज़ किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें PDM इत्तेहाद को, तो PDM इत्तेहाद में भी मौजूद तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने वर्कर्स को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्कगीर वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर रखा है। प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि ये जो सूरत हाल बन रही है, क्या कोई नए इंतखाबात या जल्द इंतखाबात की कोई फ़ज़ा बनना शुरू हो गई है। फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब को अपडेट कर दिया कि मुज़ाकरात का डेड लॉक अभी तक बरकरार है। आया कि ये जो मुलाकातें हुई हैं अभी तक इन मुलाकातों में कुछ ऐसा नहीं निकला। फिर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप असम्बली में वापस आ जाएं। क्या तहरीक इंसाफ कोई राह निकालेगी असम्बली में वापस जाने की? और इमरान खान साहब अपनी बेपनाह मकबूलियत के बावजूद क्या वजह है असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बार बार दिसंबर की तारीख दी जा रही है। दिसंबर के महीने के हवाले से कहा जा रहा है कि दिसंबर में असम्बलियाँ टूट जाएंगी। तो मुल्की सियासी हालात का ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक खिताब करते हुए इस मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक क्या बातें की हैं, आपको एक बार दिखाते हैं। तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बहैसियत कौम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो होने वाला है जो तारीख़ में नहीं हुआ। और हुकूमती वज़रा भी ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसे कोई एक जमात ठीक नहीं कर सकती और इलेक्शन हो भी जाते हैं, कोई नई जमात आएगी तो उसे भी बड़े सख्त फैसले करना पड़ेंगे। साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। इमरान खान साहब किन खदशात की निशानदेही कर रहे हैं? खुदा न खास्ता बहैसियत कौम अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, इकट्ठे नहीं होते तो पाकिस्तान को किस बात का ख़तरा है? देखिए, ख़तरात तो अब तकरीबन वाज़े हो चुके हैं। जो ख़ास तौर पे हमारी मईशत के रिलेटेड ख़तरात हैं, अब ये बात तो तकरीबन वाज़े हो चुकी है कि वो ख़तरात क्या हैं और उनकी बेसिक बुनियादी वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान का मसला ये है, दो बुनियादी पाकिस्तान के मसले हैं इकॉनमी के अंदर। बाकी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन की हम अभी बात नहीं करते, लेकिन मईशत के अंदर सर्वाइवल के लिए हमारे दो बुनियादी इशूज़ हैं। एक ये कि हमारे पास डॉलर पाकिस्तान के अंदर कम है जिनके बिना पे हम अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ या इस कीमत पे चीज़ें ज़्यादा बना नहीं रहे जिससे दुनिया पाकिस्तान से ख़रीदे, इस वजह से दुनिया हमें कोई डॉलर देती नहीं जिसके बिना पे हम चीज़ें अपनी बेच सकें। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कि बाहर से डॉलर्स आ नहीं रहे और हमारे पास ख़त्म होते जा रहे हैं बाहर से चीज़ें ख़रीदने के लिए, इसके प्रेशर को ही इन्फ्लेशन के अंदर भी ट्रांसलेट किया जाता है। इसी प्रेशर को हमारे एक्सचेंज रेट में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी से करंट अकाउंट डेफिसिट भी निकलता है, दीगर चीज़ें भी निकलती हैं। तो अब अगर किसी से पूछा जाए, अभी हम जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ख्वाह वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों, इवन इसहाक डार साहब हों, PTI के एक्सपर्ट्स हों, नून पीपल्स पार्टी के हों, अब इस बात पे सब लोग तकरीबन मुत्तफ़िक हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी मेजर्स ना लिए गए तो पाकिस्तान अपनी डेट सर्विसिंग करने के अंदर, यानी कि अपने कर्ज़ों का उधार वापस करने के अंदर उसको कुछ दिक्कत आएगी। अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ बात आए, लेकिन कुछ दिक्कत आएगी। इस बात के ऊपर तो तकरीबन सब लोग मुत्तफ़िक हैं। जब ये बात हमने मुत्तफ़िक तौर पे तमाम लोगों ने एग्री कर ली कि वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी के ये मसाइल हैं, तो सवाल यहाँ से आगे का है कि क्या जो लोग पॉलिसी बना के, जो लोग हुकूमत के अंदर कवानीन बना के, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी आइन के अंदर जिनके ऊपर ये वज़न है कि वो हुकूमती इक़दाम के थ्रू चीज़ों को बेहतर कर सकें, क्या उनका इंटरेस्ट है ठीक करने का? तो मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल इसका जवाब देता हूँ कि लेट्स से कि हमज़ा शहबाज साहब के पास और मरीम नवाज़ साहिबा के पास और सलमान शहबाज साहब के पास और नवाज़ शरीफ साहब के पास अगर इंग्लैंड में, क्योंकि वो आपको पता है कि उनके असासे तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, गरीब गुरबा लोग हैं, अगर इंग्लैंड में उनके पास पहले चलें $100 थे जी, तो अब वो $100 पाकिस्तानी रुपये में अब से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले 150 रुपया बनता था।
یا 150 کے لحاظ سے ڈالر بنتا تھا. جی اب وہی جب 250 پہ چلا گیا ہے تو اگر میرے پاس $100 ہیں انگلینڈ میں پڑے ہوئے تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ میرا پرسنل بینیفٹ ہے. جس شخص کے اثاثے پاکستانی روپی اور کرنسی سے باہر پڑے ہیں, جس کے انگلینڈ میں جائیدادیں ہیں, دبئی میں پلازے ہیں, ان سب کا انٹرسٹ ہے پرسنل فائنینشل کہ جیسے جیسے روپے کی قدر کم ہوگی, گرے گی, اکانومی خراب ہوگی تو کمپیریٹیولی ان کے باہر کے اثاثے زیادہ مہنگے ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی جائیدادیں فورن کرنسی میں, فورن جورسڈکشنز میں پڑی ہوں, کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے روپی مستحکم ہو اور پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو اور ان کے جو فورن ایسٹس ہیں ان کی قدر میں کمی آئے. ٹھیک ہے ساز رسول صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت ملکی حالات ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہے؟ عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. جیسے کہ ساز رسول صاحب نے بھی بات کی کہ ڈالر ہمارے پاس آ نہیں رہے, جو ملک میں ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ دوست ممالک کی مدد لی جائے. تو ہم تو چل ہی دوست ممالک کی مدد پہ رہے ہیں. آپ کو سالانہ $100 ارب کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں سے تقریباً $30 ارب کے قریب جو ہیں آپ کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں, پھر ایکسپورٹس ہوتی ہیں. باقی سارا تو آپ دوست ممالک کے سر پہ چلتے ہیں, باقی تو قرضوں پہ چلتے ہیں. تو اس مرتبہ ریمیٹنسز بھی گر گئیں, ایکسپورٹس بھی گر گئیں. اچھا, جہاں تک معاملہ ہے کہ کیا پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے, پاکستان بالکل بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور ڈیفالٹ تبھی ہوتا ہے جب آپ بانڈز کی جو پیمنٹ ہے وہ نہ کریں, اور یا کمرشل بینکوں کی جب آپ پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے. جو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم نے جو قرض لٹانا ہے, IMF کی ایک ساتھ دینی ہے, ورلڈ بینک کی کچھ دینی ہے, تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ان کی طرف سے کوئی ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ملک خدا نخواستہ کوئی ڈیفالٹ کر رہا ہے. تحریک انصاف کیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے حکومت کے خلاف؟ عدیل وڑائی صاحب, حکومت تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے وہ کیا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں, پروپیگنڈا نہیں کر رہی. آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی حکومت میں ہوتی تو یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, جس طرح یہ ماضی میں کرتے آئے ہیں, سیاست کرتے ہوئے ہماری سیاسی جماعتوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں, جب اتنا بڑا لیڈر اور ماضی قریب میں رہنے والے پرائم منسٹر جب یہ بات کریں گے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو اس سے پینک بھی کریٹ ہوگا, اور یقیناً ہوگا. اس سے پھر ڈالر جو ہے وہ جس طرح بلیک مارکیٹ ہے, یہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی. بلومبرگ نے باقاعدہ یہ آرٹیکل شائع کیا ہے کہ پاکستان کس طرح ڈالر کی ایک بلیک مارکیٹ بنا ہوا ہے. تو اس طرح جب شیخ رشید صاحب آئے روز بیان دے دیتے ہیں, یا کوئی اسد عمر صاحب جب یہ بیان دیتے ہیں, حماد اظہر صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو اکانومی میں حماد اظہر اور اسد عمر جو خود اکانومی کا حصہ رہے ہیں, یا شوکت ترین صاحب جب یہ کہتے ہیں نا یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو پھر پوری دنیا میں یہی میسج آتا ہے. پھر بلومبرگ نے آرٹیکل لکھ دیا, کوئی فائنینشل ٹائمز آرٹیکل لکھ دے گا, کوئی اور آرٹیکل لکھ دے گا, تو ایک ماحول ایسا بن جائے گا. کون سرمایہ کاری کرے گا آپ کے ملک میں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس طرح کی سچویشن میں پھر عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ الیکشن میں جانے سے کم از کم یہ صورتحال ہو جائے گی کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ نیا مینڈیٹ لے کے آئے گی, پھر اس کو تانا نہیں کم از کم دیا جا سکتا. ابھی صاحب نے چونکہ الیکشن میں جانا ہے, بے شک یہ جتنا مرضی ڈیلے کر رہے ہیں, الیکشن 2023 میں الیکشن تو ہونا ہے, تو الیکشن میں جانے سے پہلے یہ جو بلیم گیم ہے اس میں جب آپ ملک کے حوالے سے ایسی بات کریں گے اس سے پینک کریٹ ہوگا, اور زیادہ پاکستانی روپی پہ پریشر آئے گا, سرمایہ کاری کم ہوگی. انویسٹمنٹ تو اس وقت کون کرے گا مجھے بتائیں آپ کے ملک میں؟ اس وقت آپ کے ملک میں جس طرح آپ کی جو قیادت ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو نیا الیکشن اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک کو موجودہ بحرانی کیفیت سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کو بحرانی کیفیت سے نکال سکتا ہے, لیکن حسن نیا الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو جیسا کہ حکومتی وزراء بھی بات کر رہے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت کو بھی مشکل فیصلے لینا پڑیں گے جیسے کہ اس وقت کی حکومت لے رہی ہے, اور اس وقت جو اپوزیشن ہوگی وہ بھی اب کی اپوزیشن کی طرح اس حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اور ان کی پالیسیز پر تنقید کرے گی, اور اسی طرح سے ہماری اکانومی پر انٹرنیشنلی آرٹیکل لکھے جائیں گے, تبھی انہی خدشات کا اظہار کیا جائے گا جن کا آج عدیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں, وہ ہے نا عادتاً تم نے کر لیے وعدے, عادتاً ہم نے اعتبار کر لیا, یہ میرے خیال گلزار کا شعر ہے, اور یہی جو ہے یہ سیاستدانوں پر بہترین پورا اترتا ہے.
جو بھی سیاسی جماعت ہے، حکمران ہے، وہ انہی چیزوں پر جو ہے وہ دعوے وعدے تو کرتے ہیں عوام کے ساتھ، اور عوام پھر بیوقوف ہے کہ وہ ان پر اعتبار کر لیتی ہے۔ جب پی ڈی ایم کی جماعتیں جب اپوزیشن میں تھی، جب یہ مہنگائی مارچ کر رہی تھی، تو اس وقت میں خود ان کے ساتھ تھا، مریم نواز سے، حمزہ شہباز شریف سے، مولانا فضل الرحمان کے مارچ سے، اور دیگر شہباز شریف سے، ان شخصیات سے، زرداری، ان لوگوں سے، بلاول بھٹو سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس مہنگائی کنٹرول کرنے کا کیا فارمولہ ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہترین معاشی ماہرین موجود ہیں۔ پی ڈی ایم جماعتیں آ گئیں، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بزنس آر یوزول بڑے اچھے طریقے سے چلتے جا رہے ہیں، تھنگز آر فائن، بٹ تھنگز آر ناٹ فائن، جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں۔ اور یہ آج کل خود اسحاق ڈار صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ملک ڈیفالٹ کی طرف اگر خدا نخواستہ جاتا ہے تو وہ سابقہ حکومت پر ملبہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جن کو یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپوزیشن بھی تسلیم کرتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو ریشیڈول کرنے جا رہے تھے، اور اگر وہ کر لیتے اور دیگر ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو ان کی ٹیم بیٹھی ہے واشنگٹن میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کسی پوزیشن پر لے کے آنا چاہ رہے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا، جس طرح لوہاری اور گوال منڈی کے کسی ایس ایچ او کو لایا جاتا ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد پھر جس طرح آئی ایم ایف کو دھمکیاں دی، اور پھر دیگر جن سے ہم نے جو ہے ہاتھ جو ہے پھیلا کر ان سے بھیک لینی ہوتی ہے، ان کو ہم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ آپ ہمارے مطالبات میں، ہماری شرائط پر آپ آ کے جو ہیں وہ ہمیں قرضے دیں۔ ایسے کون قرضے دیتا ہے؟ دوست ممالک آپ نے سب کو ناراض کر رکھا ہے۔ کون ہے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کا، بجائے کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ چند دن پہلے ملاقات ہوئی، 3 ارب ڈالر جو ہے آپ نے مارنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، اسحاق ڈار صاحب نے ابھی بھی جو ہے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم معاملات کو کنٹرول کر لیں گے۔ میں جس طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر ہو جاتا ہے تو کیا حالات ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کی امپورٹ بند ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہونا شروع ہو چکی، کئی ایسی امپورٹس ہیں جو نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں کئی چیزیں جو ہیں ہمیں ادھار پر چیزیں نہیں دے رہی ہے۔ ایل سی کا ابھی بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ بینکوں، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینکس اور دیگر حکمرانوں نے جو پالیسی نہیں نافذ کر رکھی ہے، مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ جی حسن، سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہمیں پٹرول ملنا بند ہو جائے گا۔ جب پٹرول ملنا بند ہوگا، گاڑیاں بند ہو جائیں گی۔ جی حسن، پھر کیا حالات بنیں گے؟ بھوک افلاس کی سچویشن بنتی چلی جائے گی، اور مار دھار شروع ہو جائے گی، سب گاڑیاں بند ہوگی، بزنس سٹاپ ہو جائے گا۔ حسن اتنا پھر آپ آ جائیے کہ آپ کو گیس بجلی ملنا بند ہو جائیں گی، پھر روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش ملنا بند ہو جائے گی۔ پھر سعد رسول صاحب کے پاس اگر جو اس طرح کے عمرہ لوگ ہیں، ان کے پاس اگر وہ بلی یا کوئی اس طرح کے کچھ جانور ہیں جن کی خوراک امپورٹڈ ہوتی ہیں، وہ بھی ملنا بند ہو جائے گی۔ پھر ان ایسے لوگوں کے لیے بھی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ نشاندہی کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک گزارش کروں، دو گزارشات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حسن صاحب نے جو خوفناک تصویر پیش کی ہے، حسن رضا صاحب نے، دیکھیں ایسی بھی اللہ معاف کرے کوئی بری سچویشن اس طرح کی جو کہا کہ جی پیٹرول میں ملنا بند ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا 1.2 ارب ڈالر کا پیٹرول کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ رشیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کافی حد تک طے پا گئے ہیں، لیکن سعودی عرب سے سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کرے سعودی عرب دین ہمیں برائے صاحب کہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ حالات خراب نہ دوسری ہو۔ بات یہ ہے، میں تو بتا رہا ہوں دوسری اگر بات یہ خدا ہے نہ خواستہ یہ سچویشن بن جائے، حسن رضا صاحب، دوسری بات یہ ہے، ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان جو ہے یہ کنٹری آف کانسیکوینس ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک جس طرح ابھی ایران نے ہمیں جس طرح سے گیس میں اگرچہ اس میں جو سینکشنز ہیں ہم ان سے خرید نہیں سکتے، لیکن وہ گیس دینے کی حامی بھری ہے جس طرح سے ایران نے، اسی طرح چائنا بھی جب یہ دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے ایسی سچویشن، وہ کبھی بھی پاکستان کو ایسی صورتحال میں نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو ایسی صورتحال میں نہیں جانے۔ ہمارے دوست ممالک، ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 40 دوست ممالک کے سہارے رہے ہیں، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں دنیا یا ہمارے دوست یا ہمارے پارٹنر، ہمارے شراکت دار جو ہیں وہ اس حالت میں ہمیں چھوڑ دیں۔ ایسا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو کہا جا رہا ہے۔ جی سعد رسول صاحب، دیکھیے رباب، میں گزارش کروں
جی میں گزارش کروں کہ مجھے حسن کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، اور میں آپ کی اجازت سے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک آدھ ان سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس کے اندر تو شاید کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی اکانومی ایک ڈکلائن میں جا رہی ہے۔ جس طرح کی تصویر کشی حسن نے کی، شاید اللہ کرے، ہم سب کی دعا ہے کہ وہاں تک پاکستان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کی وجوہات وہ نہیں ہیں جو عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک آ جائیں گے اور چین آ جائے گا اور سعودی عرب آ جائے گا۔ اس کی وجہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نہ چین، نہ سعودی عرب، نہ دوست ممالک آئیں گے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بہت پہلے بچائے گی پاکستان کی اپنی عوام۔ آپ بند ہونے دیں 2 پیٹرول پمپس جہاں پہ تیل نہیں ملتا، یا جہاں پہ تیل کی قلت ہو جائے، یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خدا نخواستہ خبر پھیل جائے، آپ دیکھیں کہ یہ عوام جو کہ پہلے ہی اس غصے میں بیٹھی ہے کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے 6 مہینے میں ہوا کیا، وہ ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے والا سعودی عرب نہیں ہوگا، اس ڈیفالٹ سے بہت پہلے عوام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی، جس کی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ اس سے پہلے اس کو روکے۔ دیکھیے حسن صاحب نے جو بات شروع میں کی، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں ہر دفعہ وعدے کرتی ہیں اور عوام بیوقوفوں کی طرح ان وعدوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ میں حسن صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حکومت کو اپریل میں جب یہ بنی تھی تو کسی عوام نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا تھا۔ یہ حکومت عوام سے ووٹ لے کے نہیں آئی تھی۔ اس کی لانگ مارچ میں آپ اور چند اور صحافی، ہم جیسے صحافی اگر وہ نکال دیں تو شاید پارٹی کے کچھ گنے چنے لوگ رہ جائیں۔ ہم نے عوام کا سمندر نہ اس کے ساتھ دیکھا تھا، نہ عوام کی ووٹ کی بیسس کے اوپر یہ حکومت بنی تھی، نہ عوام ایک لمحے کے لیے بھی اپریل کے اس تاریخ سے لے کے آج تک، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بائی الیکشنز دیکھ لیں، ایک لمحے کے لیے بھی عوام اس حکومت سے بیوقوف نہیں بنی۔ عوام کا خیال نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے۔ عوام کا خیال نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہمارے وعدوں کو پورا کر دے گا اور اس ملک میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ جن لوگوں کی خام خیالی تھی، ان میں سے حسن رضا صاحب بصد احترام کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں، کچھ اگلے چند گھنٹوں میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، آپ کسی کامنٹ کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ معاشی سمت درست ہو رہی ہے، اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، جبکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ اسے کچھ مختلف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ 30% سے زائد ہو چکی ہے، اور سرکاری تھنک ٹینک پائی کے سروے کے مطابق 15 سے 24 سال کی عمر کے 62% نوجوان پاکستان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سعد رسول صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ انشاءاللہ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہونے سے پہلے ہی پاکستانی نوجوان جو ہیں، عوام جو ہے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے گی، لیکن یہ جو سروے اور یہ جو رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں، یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے 62% جو ہے پاکستانی نوجوان، وہ تو ملکی حالات کی وجہ سے پاکستان ہی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے پچھلے 6 مہینے میں آپ 14 سے 25 سال کی نوجوانوں کی بات کیا کر رہی ہیں؟ پچھلے 6-8 مہینوں میں آپ نے جید صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو اس بات کا اظہار کرتے نہیں دیکھا کہ ہم اس ملک سے مایوس ہو گئے ہیں اور ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب بھی عوام کی مرضی کے برخلاف ایک حکومت صادر ہو کسی بھی جگہ پہ، اور میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ توڑ جوڑ کر کے بنائی گئی، عوام کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی عدیل وڑائچ صاحب نے بھی فرمایا کہ جو 30 بلین کا ہمارا ریمیٹنسز آتی تھیں، یعنی کہ جو غیر ملکی لوگ پاکستان پیسہ بھیجتے تھے، ان میں سے وہ لوگ جو تنخواہیں اور گھر چلانے کے پیسے بھیج رہے ہیں وہ تو آج بھی بھیج رہے ہوں گے، لیکن جن کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسہ تھا اور وہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے تھے یا کہیں پہ بہتری میں لگانا چاہتے تھے، وہ شہباز شریف صاحب کے زیر نگین یا اس حکومت کے زیر نگین جو انتظامات ہیں یا جو پیسے ہیں اس میں لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، کیونکہ 1985 سے اب تک ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان پارٹیز کی حکومت آئی تو پاکستان کے اندر لوٹ مار ہوئی، اکانومیز نیچے گئی، اور ان کے اپنی جائیدادیں، خواہ وہ
دبئی میں پلازے ہوں، خواہ وہ لنڈن کے فلیٹس ہوں، خواہ وہ سوئٹزرلینڈ کی پراپرٹیز ہوں، وہ ہمیشہ بڑھتی رہیں. ایسی سچویشن کے اندر تو یہی نمبرز آئیں گے. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو چینج کر کے دیکھیں نا. آپ دیکھیں کہ اس طرح کا نمبر، یہ نمبر کیا تھا اس لمحے جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوا اور ایک گورنمنٹ آئی اور ایک نئی امید کی لوگوں کے اندر حوصلہ سا بڑھ گیا. پاکستان کو پچھلے 20 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ کیا گیا. ہماری یہاں پہ سپورٹس ختم ہو گئی، ہماری ٹورزم ختم ہو گئی، ہماری انویسٹمنٹس ختم ہو گئی. اس سب کے باوجود بھی پاکستان کے ڈاکٹروں نے اپنا کام کرنا بند نہیں کیا. ینگ ڈاکٹرز نے، پاکستان کے وکلا نے، افواج پاکستان کے سپاہیوں نے، ریاست کے اداروں نے، اس میں ینگ لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا بند نہیں کیا. کیونکہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ بات درست ہے کہ آج 60% لوگ شاید نوجوان باہر جانا چاہتے ہوں، لیکن آپ اس کلمزیلی پٹ ٹوگیدر حکومت کو ایک دفعہ جانے دیں، عوام کے مینڈیٹ سے گورننس سسٹم آنے دیں. آپ یقین رکھیں کہ یہی نوجوان اس مٹی کو نم کر کے اس کو زرخیز بنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ عادل وڑائی صاحب، آپ کی جانب کوئی ایسی حکومت آ جائے جس میں عوام کا کانفیڈنس ہو، بس یہ پارٹی ہو کوئی اور پارٹی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پارٹیز چلی جائیں، ایسی کوئی بھی حکومت کوئی ایسی آئے جس میں عوام کو لگے کہ ہمارا کانفیڈنس. عادل وڑائی صاحب، صرف یہ نہیں کہ پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، 55% پاکستانی جو ہیں وہ ملکی حالات سے، معاشی حالات سے پریشان ہیں، مایوس ہیں. ایسے میں بڑی بھاری ذمہ داری ان سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی لڑائیوں سے نکل کر یہ ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہوں، جس کے لیے کچھ کوششیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن پھر جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے کوئی سیریس کوششیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کریں گے تاکہ ملکی حالات جو ہیں خدا نخواستہ کسی ایسے نہج پر نہ پہنچیں جس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، برین ڈرین تو پاکستان سے برسوں سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی جو اعداد و شمار میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، 90,000 آپ کا انجینئر جو رجسٹرڈ ہے، جو یہاں پر باقاعدہ بیورو جو متعلقہ ہے اس میں رجسٹر کرا کے جاتا ہے. 31,000 ڈاکٹر آپ کا باہر سرو کر رہا ہے، جو یہاں کے ریسورسز پہ جو یہاں کے ریسورسز جن پہ لگے ہیں وہ دنیا میں جا کے سرو کر رہے ہیں. 4,92,000 آپ کا ٹیکنیشین اس وقت باہر بیٹھا ہے، سرو کر رہا ہے. جو رجسٹرڈ ہے، جو ان رجسٹرڈ ہے، وہ اس سے کئی زیادہ شاید ہوں. پھر آپ کے آرٹسٹ، میں حیران ہو گیا کہ ہمارے آرٹسٹ بھی 7,200 ایسے ہیں جو باقاعدہ انہوں نے وہ کانٹریکٹ لگائے ساتھ، جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب ان کو وہاں پر جو جاب ملی ہے وہ آرٹسٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے، وہ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں. 68,000 آپ کا اکاؤنٹنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. 3,51,000 تو آپ کا کسان، آپ کا ملک زرعی ملک ہے، آپ کا 3.5 لاکھ کسان اس وقت کسان کے کوٹے پہ بیرون ملک میں سرو کر رہا ہے. تو پاکستان میں تو یہ معاملہ برسوں سے چلا آ رہا ہے. اچھا، جہاں تک معاملہ ہے کہ اس جو نوجوان جو نسل ہے اس کو ہوپ دینے کی جو بات ہے، دیکھیں آپ کے ملک میں سب سے ایک مضبوط نوکری یا سب سے زیادہ یعنی سیکیور نوکری کیا سمجھی جاتی ہے؟ سرکاری. اس میں سب سے سٹرانگ گروپ کون سا ہے؟ ڈی ایم جی گروپ ہے. تو قومی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش ہوئے، عمران خان صاحب کا ہی دور تھا وہ، جس میں بیوروکریسی کے اپنی امریکہ کی نیشنلٹی ہیں، ان کے بچوں کی امریکہ کی نیشنلٹی ہیں. جہاں آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ بچوں کو باہر رکھنا پسند کرتے ہیں. تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کے ملک کو چلانے والے جو سب سے سٹرانگ گروپس ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو یہاں نہیں رکھتے، جب انہوں نے اپنی امریکہ کی یا کسی اور ملک کی شہریت لی ہوئی ہے، تو آپ کے ملک کا عام آدمی کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ یہاں کا تو ڈاکٹر اور انجینئر یہی کہے گا نا جب یہ خبریں دیکھنے کے بعد، ہمیں نہیں چاہیے ان کے بچے. جی میں نے کہا سر ہمیں نہیں، عادل صاحب ہمیں نہیں چاہیے ان کے بچے، ہم انشاءاللہ یہاں پہ روح کی ڈالیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پالیسی میکر ٹرسٹ نہیں کر رہا، جس نے ملک کو چلانا ہے، جس نے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے، جو یہاں کی وزارتیں چلا رہا ہے، جو ہماری قسمتوں کے زندگیوں کے فیصلے کر رہا ہے، وہ یہاں پر اپنی جائیداد رکھنا پسند نہیں کرتا. اس نے بیرون ملک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اس نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں.
تو پھر عام نوجوان تو ایسے ہی کرے گا. بالکل عدیل وڑائی صاحب آپ کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں حسن کی جانب. حسن یہ جو بات عدیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی سیاست میں سرو کرنے والے یہ جو سیاستدان ہیں جائیدادیں ان کی باہر ہیں, بچے ان کے باہر ہیں, نیشنلٹیز ان کے پاس دیگر ممالک کی ہیں, تو ان کا ایسا کون سا اسٹیک ہے پاکستان میں جسے لے کر وہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بھلائی کا کوئی سوچیں گے؟ دیکھیں پہلے میں سعد رسول صاحب کے کچھ سوالات کے جوابات ضرور دینا پسند کروں گا. اچھا وہ اگر وہ بصد احترام جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جیسے کیسے آئی وہ آئینی طریقے سے ہی آئی ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ جائیں اس کو چیلنج کر عوام دیں. کے مینڈیٹ پہلے بھی آپ نے جو ہے کوشش کی اور آپ جائیں. اگر آپ کو اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا, خان صاحب خود جس طرح پہلے کئی غلطیوں کو تسلیم کرتے دکھائی دیتے ہیں, ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اور ان کے تمام جماعت کے رہنما اور کارکن جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر لے کہ ان کو اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. کیونکہ آج جو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ باہر آ گئے اور قانون سازی ہو گئی اور ایسی قانون سازی ہوئی کہ کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے, اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید وہ قانون سازی کسی نہ ان کے لیے ٹف ہو سکتی تھی, کیونکہ نمبرنگ کا تو بہت مخصوص چند ایک نمبر کا فرق تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے کئی تجربات. قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو گیا نا, قانون پاس ہوا ہے تو چیز امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی. آپ کس چیز کو لے کے چلتے ہیں؟ نمبرز تو وہی رہنے تھے, لیکن یہ قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوئی. دوسری بات یہ اور کہاں سے ہوتی ہے؟ کیوں نہ نواز شریف صاحب کو معاف کر دیں. دیکھیں قانون سازی قانون کہاں سے بنتے ہیں, پاس کہاں سے ہوتے ہیں؟ یا یہ لنڈن کے کمرے میں چار بندوں کے درمیان قانون سازی ہوئی جس میں سے دو کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اگر آپ کو دیکھیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کو یا تحریک انصاف کے پاس جب ان کی حکومت تھی ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے, ان کے پاس چیزیں تھی, وہ اقتدار میں تھے, اگر انہوں نے جو کرپشن کے کیسز بنائے تھے یا ان کے کیسز بنے اگر ان کے معاف ہو رہے ہیں تو یہ ان کو چیلنج کر دیں, ان کو چیلنج کریں, عدالتوں میں جائیں, گھسیٹیں, ان کے کیسز لے کے جائیں, چھوڑ دیں کہ وہ کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے, چھوڑ دیں کہ ملک کی کیا سچویشن ہے, معاشی کیا سچویشن ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ایک ڈاکومنٹس مل جائیں گے, انفارمیشن ایکٹ موجود ہے, فیڈرل کا بھی موجود ہے, آپ جائیں ڈاکومنٹس لیں, ریفرنس کی فائلیں کاغذ موجود ہیں, ہر طرح کا ڈاکومنٹس موجود ہے. آپ چاہیے جہاں پر ان کی بریت کی درخواستیں منظور ہو رہی ہیں آپ ان کو چیلنج کر دیں. دوسری چیز میں آپ کو یہ عرض کروں, دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے کئی تجربات. ایک بات سن لیں, بات کر لیں, میں آپ کی جانب آتی ہوں. ایک بات سن لیں, ایک بات سن لیں. جی سعد رسول صاحب آپ بات کریں. حسن سعد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھا سعد رسول صاحب نے بالکل یہی بات کر رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جو حسن صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے یہ تمام چیزیں ہم سارے شہری, ایک دو نہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, سارے شہری ریکوزیشن کر کے تو عدالتوں کو رجوع کر سکتے ہیں. لیکن میں حسن صاحب کو صرف گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ آپ لسٹ جاری کریں تمام فارمر پرائم منسٹرز کی جس نے جتنی توشہ خانے سے چیزیں نکائیں. آرڈر پاس ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد حکومت نے اس حاضر حکومت نے کتنی لسٹ پرووائڈ کی حسن صاحب کے نواز شریف صاحب کو. تو یہ ان کی غلطی ہے, ان کو چاہیے دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں عدالت اس کو چاہیے حسن کون سی غلطیاں ہوئی ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے. حسن بریک سے واپس آتے ہیں, پھر آپ کا کامنٹس پر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر بریک آ گئی تھی اور اسمبلیوں کی تحلیل کے ہونے کے حوالے سے بھی آپ کچھ بات کر رہے تھے. جی بالکل, اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے آج اگر دیکھیں تو لاہور جس طرح وفاق مرکز کہلاتا ہے, میرے خیال میں لاہور اس ٹائم مرکز بنا دکھائی دیتا ہے. شہباز شریف صاحب یہاں پر ہیں, اسحاق ڈار صاحب یہاں پر ہیں, سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہاں پر ہیں اور کچھ عام شخصیات لاہور میں ہیں. اگر آپ اشارے کناؤ میں سمجھ جائیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں اور آئندہ 2 دن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہوں گے, آڑیا پار ہوتا دکھائی دے گا. دوسری چیز جو مسلم لیگ نون کا چند دن پہلے ایک اجلاس ہوا, پرسوں شاید اجلاس ہوا, جس میں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, دیگر افراد موجود تھے, اور یہ دیکھا گیا کہ اگر وہ لاہور یعنی پاکستان آتے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں کرتے ہیں تو کیا ہوگا. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے مختلف ذرائع سے کچھ معلومات اکٹھی کی, کچھ سرویز کیے, جس میں یہ سامنے آتا ہے کہ اگر آج الیکشن کراتے ہیں یا مارچ میں الیکشن کراتے ہیں اور ملکی حالات ایسے ہی رہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ
64% पे खड़ी है, 62% पे पोजीशन हसन। उनकी बेहतर दिखाई देती है, ठीक है। और नून लीग की 30% खड़ी दिखाई देती है। ये बात पूरी हो लेने दे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं यानी और सख्त कैंपेन मुकाबला करें तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ 50% पे और नून लीग 40% पे, अगर मुल्की हालात बेहतर हुए। तीसरी चीज जो साद रसूल साहब बात कर रहे थे, मैं इस चीज पर हमेशा ये बात की जो है इसके साथ होता हूं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त खत्म और उनका शुरू हो रहा है। नहीं, तो साद बस रसूल साहब ये मैं इजाजत ये है साद कि रसूल आपका साहब की भी बात रद्द को आगे अमल लेके चल रहा हूँ, मैं साद रसूल साहब की रुबाब- बात को ही आगे लेके चल रहा हूँ। मैं रुबाब मैं अपना वक्त हसन रजा साहब के हक में दस्तबरदार करना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ज़िमनी सवाल के साथ कि वो अपने साहब, और मैं अजहर ये जावेद अर्ज साहब के करता हूं अलावा कि एक बंदा आपने जो- बता दें जिसको अवाम में यकीन था कि ये हुकूमत आके हमारे मसाइल ठीक कर ठीक देगी। है हसन, आप सर, ये एक देख बंदा लें बता दो। 1990 में क्या हुआ, आप देख लें क्या हुआ, कैसे कैसे जमातें बनती रही, कौन कौन सा ग्रुप आता रहा, प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहे। 54 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 70 की क्या सिचुएशन बनी, फिर उसके बाद आप देख लें कि ये मुस्लिम लीग नून कैसे बनी, हसन साहब, एक NPM बंदा कैसे आई, बताएं फिर जिसको उसके बाद यकीन था कि ये 2011 में हुकूमत किस ठीक कर तरीके देगी से हमारे इस पार्टी मसाइल। को लेके जी। प्रोजेक्ट को लॉन्च आगे बढ़ाया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सारी करप्शन बात कर रहे ठीक हैं है, उनके मुझे खिलाफ एक बंदा एक्शन होना बताएं। चाहिए। एक बंदा दूसरी चीज, पाकिस्तान में, तोशा खाना एक के बंदा हवाले से, पाकिस्तान में जिसका ख्याल है तोशा कि खाना इसहाक के डार साहब हवाले ये मुल्क से ठीक कर मैं देंगे। ये अर्ज करूं, तोशा खाना के हवाले से जितनी भी जब से ये तोशा खाना बना है, शुरू से लेके आज तक तमाम चीजें जो हैं, ठीक है। चाहे किसी ने पर्स लिया तोहफे में ठीक है या हसन, उनसे आप लिया, मशवरा यही चाहे दे किसी रहे ने हैं लॉकेट सबको लिया, कि अगर किसी वो ने सब जानत है सारे मामले को अदालत लेके चले जाएं, चैलेंज कर दे। अदील बड़े साहब, आपकी जानिब बातें, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन जो इससे पहले चंक था प्रोग्राम का, उसके तसलसल में एक बात कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज़ को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के हवाले से देखें, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जो यहाँ से पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, वो बाहर जाके भी पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे होते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ सफारतकारों का किरदार बड़ा पॉजिटिव है इसमें, कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर, बल्कि ख़ास तौर पे यूरोप में, जर्मनी समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां हमारे सफारतकार बैठे, वहां पर ये कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को वहां की मार्केट में एडजस्ट किया जाए। तो वो जब आपका तो मुल्क चल ही रेमिटेंस के ऊपर आया, एक्सपोर्ट्स आपकी है नहीं है, प्लान आपके पास है नहीं है, तो बैरूने मुल्क में ठीक है नौजवान मायूस होता है यहाँ के हालात देखकर, लेकिन वहां जाकर मुल्क की खिदमत भी करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं नौजवान मुल्क से बाहर जाता है तो वो मुल्क की खिदमत भी करता है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।